अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 12। रोज़ वो थाने जाता था। तफ्तीश शुरू थी। नादिर शाह को हिरासत में ले लिया गया था, मगर मामला अभी दबा नहीं था। बदर अभी तक मुश्तबा था कि उसकी गोपाल से पुरानी दुश्मनी थी। सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स इस किस्से से उसकी गलू खलासी करवा सकता था, और वो था कब्रिस्तान का भूत। वो पिछवाड़े आ गया। दीवार के साथ एक कोने में उसका शिकारी कुत्ता शेरू बंधा था। जंजीर से वो अपने पाँव और दुम को चाटे जा रहा था। रखे रखे, बदर ने मुलाजम को आवाज़ दी। रखा दौड़ता हुआ आया। जी मालिक। उसने गीले हाथ कमीज़ के दामन से पूछे। यूं करो मेहरी। इसी पल शेरू ने रखे को देखते ही बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। बदर ने बात रोककर उसे देखा। क्या हुआ? गोश्त डाल रहा था दे के लिए। हाथ धो लिए थे, फिर भी इसको बू आ जाती है। वो जैसे झंझलाकर शेरू को देखने लगा। बड़ी नाक है इसकी, दूर से हर शय सूंघ लेता है। अच्छी किस्म का गोश्त हो तो ज़्यादा भौंकता है, रखा कह रहा था, और वो जैसे ख्वाब से जागा। ओ खुदाया, मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया इस बात पर। यूं करो, इसका गोश्त वगैरह साथ लो और उसे मेरे साथ लेकर आओ जल्दी से। वो तेज़ी से हदायत देता अस्तबल की तरफ बढ़ गया, और जब वो तीनों पुराने कब्रिस्तान पहुँचे तो रखा डर के पीछे हटा। साहब, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अंदर जाना भी नहीं है, वो चिढ़कर बोला, और जंजीर उसके हाथ से ले ली। फिर क्या? शेरू को इधर बांध रहा हूँ, सुबह खोल देंगे। मगर क्यों साहब, ये तो मेरे बाप मत बनो। उसने झिड़का। फिर शेरू की जंजीर खस्ता हाल फाटक के साथ एक जगह से बांध दी। अब जो भी अंदर जाएगा उसे शेरू को फलांग कर जाना होगा, और ऐसे में उसकी बू तो वो पा ही लेगा। वो उसको खुला भी छोड़ सकता था, मगर इस सूरत में शेरू शायद उस बूत का कीमा ही कर देता, जबकि बदर ये नहीं चाहता था। कुत्ते को बांधकर उसने एक अलविदाई निगाह पुराने कब्रिस्तान पे डाली। तबाह हाल कब्रें, टूटे फूटे कतबे, उन पे झुका साया करता बरगद का वो बूढ़ा उदास दरख्त, और कब्रिस्तान की खामोश पुरस्रार फिजा। अनदेखी सफ़ेद लिबादों में इधर उधर उड़ती रूहें। गो के वहाँ कुछ भी ना था, मगर उसका तख़य्युल उसे दूर ले गया। शेरू, मेरी बात सुनो। किसी को अंदर नहीं जाने देना, मारना भी मत, मगर अंदर मत जाने देना। वो उसे समझाता गया, और शेरू दुम मिट्टी पे मारता ज़मीन पे बैठ गया। मलक साहब, मलक साहब। किसी ने सुबह सवेरे उसका दरवाज़ा पीट डाला था। वो हड़बड़ाकर उठा। रखा उसे पुकारने के साथ साथ दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। वो तेज़ी से पलंग से उतरा और दरवाज़ा खोला। सब खैर तो है? खैर नहीं है मलक साहब। ख्वास बाख्ता से रखे का सांस फूला हुआ था। हुआ क्या है? शेरू को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसकी लाश पुराने कब्रिस्तान के बाहर पड़ी है। वो उसे देखता रह गया। शायद वो कुछ कहने के काबिल ही ना रहा था। सदमा बहुत शदीद था। यूं लगता है कि ज़बरदस्त मारा मारी हुई है जी। शेरू जवान मुंडा था, शायद जमकर मुकाबला किया था, मगर जालिमों ने टोके से गर्दन ही काट दी उसकी। चलो। उसने कमीज़ के बटन बंद किए, जूती पहनी और बाहर निकल आया। बदर, नाश्ता तो कर ले, अम्मा पुकारती रहेगी। मगर वो तकरीबन भागता हुआ बाहर जा रहा था। वीरान पड़े कब्रिस्तान का फाटक बंद था। फाटक की तरफ शेरू की लाश पड़ी थी। वो पहलू के बल गिरा पड़ा था। गर्दन पे किसी तेज़ धार आले का निशान था। शायद कुल्हाड़ी के 2-4 वार किए गए थे। करीब ही ढेर सारा खून पड़ा था। उसके कदम सुस्त पड़ गए। दिल में ढेरों दुख उतर आया। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता शेरू के करीब आया और पंजों के बल ज़मीन पर बैठा। दुख से उसे देखे गया। वो उसका बहुत पुराना, बहुत वफादार दोस्त था। वो हमेशा उसके लिए बेहतरीन गोश्त, बेहतरीन दूध मंगवाता था। वो बहुत खूनख्वार था, मगर बदर की आँख का इशारा समझता था। उसे याद था जब वो उसे इधर बांध कर गया था तो इसकी हदायत सुनकर वो कितनी समझदारी से बैठ गया था, जैसे वाकई वो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। वो एकदम चौंका। उसे याद आया, उसने शेरू को कब्रिस्तान के बाहर बांधा था ताकि वो किसी को अंदर दाखिल ना होने दे।
اسے اندازہ تھا کہ قبرستان کا بھوت پھاٹک کھول کر اندر داخل ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تو چھوٹی سی 4 دیواری کو پھاند بھی سکتا تھا، مگر جانے کیوں وہ ہمیشہ پھاٹک استعمال کرتا تھا۔ اس نے اس لیے کتے کو باہر باندھا تھا، جبکہ اب اس کی زنجیر کھلی پڑی تھی، جیسے کسی نے ہاتھ سے کھولی ہو، نہ کہ شیرو نے تڑوا لی ہو۔ قریب ہی تازہ مٹی کی کھدائی کا نشان تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ کتے کو بھوت نے کھول دیا تھا؟ اس نے بغور دیکھا۔ شیرو کی لاش سے چند قدم دور گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک فاختہ اور 2 گلہریاں مری پڑی تھیں۔ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ چوگا پوش کو یقیناً کتے کی بابت علم ہو گیا تھا، سو وہ زہر آلود گوشت ساتھ لایا تھا۔ اس نے یقیناً اس کے سامنے گوشت پھینکا تھا۔ شیرو گوشت کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھا ہوگا، اور گوشت کو شاید اس نے سونگا بھی ہو، مگر جیسے ہی چوگا پوش نے اندر داخل ہونا چاہا ہوگا، اپنے مالک کی ہدایت کے پیش نظر وہ لپک کر اس کو روکنے لگا ہوگا، تو اپنے دفاع میں بھوت نے اسے مار ڈالا ہوگا۔ گوشت پڑا کا پڑا رہ گیا، اور گلہریاں اور فاختہ اس کا شکار بن گئیں۔ پھر یہ مٹی اور کھلی زنجیر۔ وہ غور سے مٹی کو دیکھنے لگا۔ پھاٹک کے قریب مٹی کی چھوٹی ڈھیری تھی، ساتھ کھدائی کا نشان تھا، جیسے پچھلی رات تازہ کھدائی کی گئی ہو، یعنی کہ بھوت نے کتے کو مارنے سے پہلے کھدائی بھی کی، اور جب کتا بھونکنے لگا یا اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے جاتے جاتے کتے کا کام تمام کرنا مناسب سمجھا۔ مگر کیوں؟ اسے کتے سے کیا خطرہ تھا؟ وہ آرام سے دیوار پھاند کر بھی تو جا سکتا تھا۔ اس نے کتے کو مارنا کیوں ضروری سمجھا؟ شاید اسے ڈر ہو کہ کتا اس کی بو پا گیا ہے۔ اس نے کتے کو زہر آلود گوشت سے مارنا چاہا، اور کتے نے حملہ کر دیا ہو تو اس نے اپنے بچاؤ میں کتے کو قتل کر ڈالا ہو۔ وہ ادھر ادھر زمین پہ غور سے دیکھتا پھاٹک تک واپس آیا۔ چیونٹیاں شیرو کو لاش کے ارد گرد رینگ رہی تھیں۔ شیرو کی گردن پہ خون جم چکا تھا۔ اس نے جھک کر شیرو کا منہ کھولا۔ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس نے چوگا پوش کو کاٹا ہے کہ نہیں، کیا کرے، اور پھر وہ ٹھہر گیا۔ شیرو کے پنجوں پہ ناخن کے اندر گوشت کے ریشے پھنسے تھے، اور معمولی خون بھی جمع تھا، یعنی شیرو نے بھوت پہ پنجوں سے حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ خون رس کر شیرو کے پنجوں پہ بھی لگ گیا تھا۔ یہ خون اس کا اپنا خون نہ تھا کہ اس کے ساتھ ریشے بھی تھے، یعنی اس وقت چوگا پوش کے جسم پہ کتے کے کانٹے کا نشان موجود تھا۔ وہ ادھر ادھر پھر سے دیکھنے لگا۔ اس کے نوکروں کے قدموں نے کھرے تباہ کر ڈالے تھے، ورنہ اسے امید تھی کہ اس صورتحال کے بعد چوگا پوش کو کھرے مٹانا یاد نہیں رہا ہوگا۔ پھاٹک کے باہر دائیں طرف بالآخر اسے 3 قطاروں میں کھرے نظر آ گئے۔ اس کے آگے پیچھے کے کھرے تباہ ہو چکے تھے۔ وہ غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ قدموں کے کھرے تھے، جوتی کے نہیں۔ دائیں پاؤں کا کھرا صاف تھا، بائیں پاؤں کا کھرا آدھا تھا، جیسے چوگا پوش بس ایڑی پہ زور دے کر پنجہ اٹھائے چل رہا ہو۔ کیا وہ لنگڑا تھا؟ مگر نہیں، شاید وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ یقیناً شیرو نے اس کی ٹانگ پہ زخم دیا تھا، اور وہ زخم یقیناً ٹانگ کے خاصے نچلے حصے یا پاؤں پہ تھا، کیونکہ بائیں کھروں پہ خون کے 3-4 قطرے گرے تھے۔ زخم شدید تھا۔ وہ کھرا کس کا تھا؟ یہ صرف کوئی کھوجی بتا سکتا تھا، مگر کھوجی پولیس کا آدمی تھا۔ وہ نادر شاہ کے اب کسی بندے پہ بھروسہ نہ کر سکتا تھا۔ بہرحال مرتے مرتے بھی شیرو اپنا کام کر گیا تھا۔ اسے اب گاؤں میں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا تھا جس کے پاؤں یا پنڈلی پہ تازہ زخم ہو، یا جو لنگڑا کر چلتا ہو۔ شیرو نے مرتے مرتے بھی وفاداری نبھا دی تھی۔ حکیم جی اندر ہیں ماسی؟ اس نے سب سے پہلے ماسی نذیرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھولا اور آنکھیں ملتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید وہ ابھی سو کر اٹھی تھی۔ بدر بابو؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ بہت کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ہاں حکیم جی اندر ہیں، آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے بیٹھک میں لے آئی۔ بیٹھو ملک صاحب۔ وہ کپڑے سے جگہ جھاڑنے لگی۔ خیر نہ لائے ہو؟ ہاں جی، وہ سوچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بس حکیم جی سے کام تھا۔ ماسی نذیرہ دروازے تک جاتی ٹھٹک کر پلٹی۔ کیسا کام؟ ایک مریض کا پوچھنا تھا، وہ ادھر آیا تھا شاید۔ کس ویلے؟ کل رات۔ کل رات؟ وہ حیران سی سوچ میں پڑ گئی۔ رات تو بس مولوی غفور کی بیوی آئی تھی بچے کی دوائی لینے، اسے یرکان تھا۔ تم حکیم جی کو بلاؤ، شاید انہیں علم ہو۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔
وہ ادھر اس لیے آیا تھا کیونکہ بیلی میں حکیم جی کتے کے کاٹے کا علاج کرنے والے واحد حکیم تھے۔ اگر چوگا پوش بھوت کو شیرو نے کاٹا تھا تو وہ یقیناً ادھر ہی آیا ہوگا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ شہر چلا جاتا، وہ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ بھوت جوگی شیکھر ہی تھا تو لازماً ادھر ہی آتا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ حکیم جی اندر داخل ہوئے۔ 50 سے اوپر کا سن تھا، ڈھلکے کندھے، سر پہ ٹوپی اور شانے پہ صافہ، لاغر سا استخوانی وجود۔ اسے دیکھ کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کیسے آئے پتر؟ پھر بیٹھے ہوئے بولے، نیک بخت بتا رہی تھی کہ کسی مریض کا پوچھنا تھا۔ ہاں جی، وہ بے چینی سے بولا۔ کل رات کوئی شخص کتے کے کاٹے کا زخم پنڈلی یا پاؤں پہ لیے آیا تھا؟ کل رات؟ وہ حیران ہوئے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر سے سوچ کر بتائیے۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے رشوت دے کر حکیم کا منہ بند نہ کر دیا ہو۔ نہیں، کل رات تو کوئی نہیں آیا، بس مولوی غفور کے بچے کو یرکان۔ وہ پوری بات سنے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ حکیم جی، چلتا ہوں۔ حکیم جی ہیں کرتے رہ گئے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اگر وہ حکیم جی کے پاس نہیں آیا تو یقیناً اس کے پاس خود کوئی توڑ ہوگا یا وہ شہر گیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے جوگی شیکھر کے پاس توڑ ہو، وہ دوا دینے کا کام بھی کرتا تھا، لیکن اگر وہ شہر گیا ہے تو وہ جان کارلس ہو سکتا تھا۔ جانے کیوں بار بار اس کا ذہن بھٹک کر جان کارلس کی طرف جاتا تھا۔ وہی تھا جو شیکھر کے قتل میں ملوث تھا، وہی تھا جو اس رات قبرستان میں تھا۔ اسی نے مایا کو دھمکی دی تھی اور یہی دھمکی بھوت نے بھی دی تھی۔ اسے اب ان دونوں افراد کو اثر نو چیک کرنا تھا۔ حویلی واپس آ کر اس نے ایک رکا لکھا۔ میں قبرستان کے بھوت تک پہنچ چکا ہوں، شام تک حاضر ہو کر بتاؤں گا۔ رکا ملازم کو دے کر مایا کی طرف روانہ کیا۔ اب اس کا رخ جوگی شیکھر کی کٹیا کی طرف تھا۔ آج پھر اس کا چیلا باہر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ بابا سے ملنا ہے۔ منگل تو کل گزر گئی، اس نے کہتے ہوئے چند سکے نکالے اور انہیں ایک ہتھیلی سے دوسری میں منتقل کیا۔ سکے کھنک اٹھے۔ چیلے نے بے اختیار ادھر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کہو تو اگلی منگل کو آ جاؤں؟ نہیں، تمہارے لیے وقت نکل سکتا ہے۔ بہت بہتر۔ اس نے سکے اس کی جھولی میں ڈالے اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ خیمے میں آج بھی وہی تعفن پھیلا ہوا تھا۔ کپڑے کی دیواروں پہ الٹے سیدھے حروف لکھے تھے۔ ایک کونے میں ہنڈیا جل رہی تھی، جانے اندر کیا پک رہا تھا۔ شیکھر بابا چوکڑی مارے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ ایک نظر اس کے چوہے کے اندر چھپے پاؤں پہ ڈال کر مؤدب سا بیٹھ گیا۔ بول، کیا مانگتا ہے؟ اپنی بیوی کو حضور کے پاس علاج کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس دن لایا تھا، اگر سرکار کو یاد ہو۔ جوگی نے آنکھیں کھولیں اور اگلے ہی پل اسے پہچان لیا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں رمق سے دوڑ گئی۔ ہاں یاد ہے، آگے بول۔ پھر اس کے پیچھے خیمے کے دروازے کو دیکھا۔ بیوی کہاں ہے؟ وہ نہیں آتی، وہ آپ سے علاج کروانے سے ہچکچاتی ہے حضور۔ اب کے جوگی نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ سرکار؟ وہ قدرے آگے کو ہوا۔ میری بیوی کہتی ہے میں جسم گدوانے والے سے اپنا علاج کیوں کروا سکتی ہوں؟ ہائے، ہم اپنا جسم نہیں گدواتے۔ پر سرکار، وہ کہتی ہے کہ اس نے خود دیکھا تھا، آپ نے اپنی بائیں ران گدوا رکھی ہے۔ وہ کہتی ہے جب تک اسے تسلی نہ ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے وہ نہیں آئے گی، اسے وہم ہوتے ہیں۔ نہیں؟ کدھر؟ جوگی نے پریشان سا ہو کر چوگا ہٹا کر اپنی سوکھی سڑی بائیں پنڈلی سامنے کی۔ بدر نے بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اس کی پنڈلی بالکل صاف تھی، نہ کتے کے کاٹے کا کوئی زخم تھا، نہ ہی گدوانے کا نشان۔ ٹھیک ہے سرکار۔ وہ جیسے نتیجے پہ پہنچ گیا تھا۔ میں اسے شام کو لے آؤں گا، اجازت دیجیے۔ تو اس کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ چوگا پوش کوئی اور نہیں بلکہ جان کارلس تھا۔ اب اسے صرف اور صرف اپنے شک بلکہ یقین کی تصدیق چاہیے تھی۔ آج شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھوڑے پہ سوار گاؤں سے نکلنے لگا، جان کارلس اپنے گھوڑے پہ سوار سامنے کچی سڑک سے آتا دکھائی دیا۔ بدر کو لگا آج ساری گتھی سلجھ جائے گی۔ ڈی سی بہادر! اس نے گھوڑا روک لیا اور مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ یقین کیجیے مہاراج، میں ابھی آپ سے ملاقات کے لیے ہی جا رہا تھا۔ کہو ملک، کوئی خاص کام تھا؟
جان کارلس نے بھی گرم جوشی دکھائی۔ وہ دونوں کچی سڑک کے وسط میں آمنے سامنے گھوڑوں پہ تھے، اطراف میں بیلی کے درخت سر اونچا کیے کھڑے تھے۔ آپ کو کچھ دکھانا تھا مہاراج؟ اس نے ذرا کی ذرا نگاہ جان کارلس کی پتلون میں چھپی بائیں ٹانگ پہ ڈالی۔ پاؤں میں بوٹ اور جرابیں تھیں اور اوپر کوٹ اور سر پہ ہیٹ۔ ارے وہ کیا؟ کارلس متجسس ہوا۔ نہر میں مجھے کچھ دکھائی دیا ہے، تھانے دار پہ بھروسہ نہیں ہے، سو آپ کو زحمت دوں گا۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی واردات کا سراغ مل گیا ہو، آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ بار بار ایک چور نگاہ اس کی ٹانگ پہ ڈالتا تھا۔ کیوں نہیں؟ کارلس تیار ہو گیا، ابھی چلو۔ وہ دونوں اپنے گھوڑے آگے پیچھے نہر کے قریب لے آئے۔ کارلس متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شمع کیجیے مہاراج، آپ کو زحمت ہوگی، مگر آپ کو اترنا پڑے گا۔ ہاں کیوں نہیں؟ کارلس ہیٹ سنبھالتا گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کی چال سے کچھ ظاہر تو نہ ہوتا تھا، مگر اصل اندازہ اس کی پنڈلی دے کر ہی کیا جا سکتا تھا۔ ادھر آئیے۔ بدر نہر میں اتر آیا اور پانی میں ہاتھ مارنے لگا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ کارلس متذبذب سا کنارے پہ کھڑا رہا۔ آ جائیے مہاراج، مجھے یہاں خون نظر آیا تھا، یقیناً کوئی لاش قریب ہی ہے۔ اس سے آگے کارلس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ اچھا کہہ کر وہ پانی میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بدر پانی میں ہاتھ رو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جان کارلس جیسا فرنگی بہادر پتلون اوپر چڑھا کر ہی پانی میں اترے گا، اور یہی اسے دیکھنا تھا۔ کارلس جھکا اور پتلون اوپر موڑنے لگا۔ دائیں پنڈلی سامنے آئی۔ اب وہ جوتے اتار کر بائیں طرف کی پتلون اوپر تہہ کر رہا تھا۔ بدر ہاتھ روک کے دم سادے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کارلس کی سرخ و سفید ٹانگ بالکل صاف تھی، ہلکے سے سنہری بالوں کے روئیں کے علاوہ کسی قسم کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پھر وہ کون تھا؟ کارلس اب پانی میں اتر رہا تھا۔ بدر کو ایک دم ہی وہ بے حد معصوم نظر آنے لگا۔ وہ تو بے قصور ہی تھا، بھوت تو کوئی اور تھا، اور یقیناً اب تک گاؤں سے بھاگ چکا تھا۔ اب وہ مایا کو کیا بتائے گا؟ اس نے تو بھوت پکڑنے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ شدید شرمندگی، ضیق اور مایوسی نے اسے ایک آن گھیرا۔ پھر وہ وہیں کھڑا تھا جہاں پہلے دن تھا، کوئی سراغ، کوئی سرا، کوئی نشان اس کے ہاتھ نہ تھا۔ بہت مشکل سے کارلس سے جان چھڑا کر وہ راجپوتوں کی حویلی آیا تھا۔ حویلی خاموش اور ویران پڑی تھی۔ اس کے مکین اندھی دشمنیوں اور سازشوں کی نظر ہو چکے تھے۔ اس لمحے اس عالی شان حویلی کے سامنے کھڑے اسے ٹھاکر رگھو ناتھ پہ بے پناہ ترس آیا تھا۔ کتنی دیر وہ بڑے پھاٹک کے سامنے کھڑا رہا۔ یہ دہلیز اس نے کبھی پار نہ کی تھی، پھر آج کیسے کرتا؟ اور تب اسے بالکونی میں وہ سوگوار سی بیٹھی سنہرے بالوں والی لڑکی نظر آئی۔ وہ بالکونی میں کرسی ڈالے، گود میں اون کے گولے لیے سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھی۔ یک بارگی نگاہ اٹھا کر نیچے دیکھا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ زور زور سے وہ کسی کو آواز دینے لگی، اور پھر مسکرا کر بدر کو دیکھا۔ وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، وہ مایا کو کیا جواب دے گا؟ روپوتی بھاگتی ہوئی آئی اور پھاٹک کھولا۔ میم صاحب آپ کو اوپر بلاتی ہیں، اور اس سے انکار نہ ہو سکا۔ وہ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا روپا کے پیچھے اندر آ گیا۔ حویلی ویران ہو گئی تھی، فضا سوگوار اور در و دیوار ماتم کناں تھے۔ کبھی یہ مہاراجہ بلدیو سنگھ کا محل ہوتی تھی، اب بس ایک حویلی رہ گئی تھی، مگر مہاراجہ کی عظمت اور شان و شوکت آج بھی اس کے میناروں کے کنگروں سے ٹپک رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے مایا کے کمرے تک آیا تو روپا واپس پلٹ گئی۔ دھیرے دھیرے چلتے کمرہ عبور کر کے وہ بالکونی تک آیا۔ سلائیاں ابھی تک مایا کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اون کا گولا زمین پہ گر گیا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ یقیناً اس کے آنے سے خوش تھی۔ بدر بمشکل مسکرا پایا، پھر وہیں منڈیر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو؟ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اون کا گولا جھک کر زمین سے اٹھا کر گود میں رکھا، سلائیاں بھی چھوڑ دی تھیں۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اسے کیا جواب دے گا؟ تم نے بھوت کا سراغ لگا لیا؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ میں نے پیچھا تو کیا، مگر وہ سر جھٹک کر منڈیر کے اس پار دیکھنے لگا۔
دور کھیتوں کے اوپر سورج کی سرخ سی گیند نیلے آسمان پہ واضح تھی۔ چڑیوں کے غول اڑ کر اپنے آشیانوں کو واپس پلٹ رہے تھے۔ وہ اڑتی چڑیوں کو دیکھے گیا۔ مگر کیا تم نے کس کا پیچھا کیا؟ شیکھر کا؟ ہاں، مگر میں جان کارلس سے بھی ملا۔ وہ اب بھی دور ہوتی چڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ بھوت کارلس ہے؟ وہ بے صبری سے کھڑی ہوئی تو اون کا گولا زمین پہ لڑکتا چلا گیا۔ دھاگا کھلتا گیا۔ مایا نے جھنجھلا کر اسے پکڑنا چاہا مگر گولا دور جا رہا تھا۔ ٹھہرو۔ وہ گولے کے پیچھے گئی جو بالکونی کے کونے پہ جا کر رکا تھا اور جھک کر اسے اٹھایا۔ بدر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ گولا اٹھا کر واپس آ رہی تھی اور بدر بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہنے آیا تھا، وہ سارا دن کیا کرتا رہا تھا۔ اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ بس یک ٹک سامنے کا منظر دیکھے گیا۔ مایا اون کا گولا اٹھائے اس کے قریب آ رہی تھی۔ بدر نے دیکھا وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، دائیں پاؤں پہ زور دیتی، بایاں پاؤں قدرے ٹیڑھا رکھ کر چلتی۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھی، گولا پھر سے گود میں دھرا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی تو نائٹی قدرے اوپر ہوگی۔ اس کی بائیں پنڈلی جھلکی جہاں ٹخنے سے ذرا اوپر پٹی بندھی تھی۔ وہ جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ ہاں، تم کیا کہہ رہے تھے؟ کون ہے وہ بھوت؟ وہ اسی طرح عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بدر، اس نے پکارا تو وہ جیسے خواب سے جاگا۔ وہ بھوت تم ہو مایا، وہ چوہا پوش تم ہو جو روز رات کو جاتی تھی پرانے قبرستان۔ وہ چوہا تمہارا ہے، تم تھی جس نے منگل سنگھ کو مرتے دیکھا تھا۔ اسے اگر زندگی موقع دیتی تو وہ مجھے بتا دیتا کہ وہ بھوت دراصل شیکھر کی میم صاحب ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ وہ تم تھی مایا، وہ ہمیشہ سے تم ہی تھی۔ تم نے کل رات شیرو کو مارا اور یہ بھی جانتی ہو کہ شیکھر کو کس نے مارا ہے۔ تم جانتی تھی کہ وہ بھوت نہ گوپال ہے اور نہ ہی جوگی، مگر تم نے مجھے غلط راستے پہ لگایا تاکہ میں تم پہ شک نہ کر سکوں۔ اور اس رات جب گوپال کا خون ہوا تھا تو وہ تم تھی مایا جس نے نادر شاہ کا جرم دیکھا تھا۔ وہ تم تھی مایا۔ اس کا دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ وہ خاموشی سے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ سنتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، تو تمہیں جان کارلس نے سب کچھ بتا دیا؟ تو کارلس سب جانتا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر حیران نہیں ہوا۔ اب کوئی چیز اسے مزید حیران نہیں کر سکتی تھی۔ جان کارلس تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں عجیب سی شکستگی اور اجنبیت تھی۔ مایا نے ہولے سے استہزائیہ سر جھٹکا۔ وہ خبیث بڈھا میرا باپ ہے۔ اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سامنے کھڑی عورت کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، وہ تو کبھی جان ہی نہ سکا تھا۔ تم کون ہو مایا؟ تم کون ہو؟ وہ اسی طرح سامنے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ نارنجی بادلوں کے سامنے سے اکا دکا پرندے اڑ رہے تھے۔ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں بدر؟ وہ بہت دیر بعد بولی تو آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ یہی کہ تمہارا نام مایا فرنینڈس ہے، تم فرنگی شہزادی ہو اور تم شیکھر کی محبت میں ہندوستان آئی۔ مایا نے آہستہ سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ نہ میں شہزادی ہوں، نہ ہی میں شیکھر کی محبت میں ہندوستان آئی تھی، اور نہ میرا نام مایا فرنینڈس ہے۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بے پناہ تھکاوٹ تھی۔ میں تو لندن کے تھیٹر کی ایک اداکارہ ہوں بدر۔ میں نے تو بکنگم کا شاہی محل آج تک اندر سے نہیں دیکھا۔ وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ میں میرین جان کارلس عرف مایاوتی کون ہوں؟ ہندوستان کیوں آئی ہو؟ یہی تم سے چھپانے کے لیے میں نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے غلط راستے پہ لگایا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے خطرہ تھا۔ یقین کرو تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ بدر کو لگا اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، بلکہ صرف اس لیے کہ میں جانتی تھی جس دن تم جان جاؤ گے میں تمہارا اعتبار کھو دوں گی، پھر بھلے تمہیں اپنی محبت کا کتنا یقین دلاؤں، تم کبھی نہیں مانو گے کہ اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ اداکاری کرنے والی لڑکی کو واقعی تم سے محبت ہے۔ اس نے اضطراری انداز میں بالوں میں انگلیاں چلائیں، موتیوں کی لڑی سے ہاتھ ٹکرایا تو اس نے چون کر اسے انگلیوں کے بیچ تھاما اور کرب سے مسکرائی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں چاقو دکھا کر لندن کی ایک سنسان گلی میں
ایک امیر و کبیر عورت سے یہ موتیوں کی مالا لوٹی تھی، بعد میں مالا توڑ کر اسے بالوں میں پرو دیا۔ چوریاں، ہاں بہت چوریاں کی ہیں میں نے۔ وہ پھر سے وہی ٹوٹی بکھری عام سی سادہ سی لڑکی لگنے لگی تھی جو اس روز جنگل میں درخت کے کٹے تنے پہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شہزادیوں کا نقاب جو اس نے چڑھا رکھا تھا جانے کدھر کھو گیا تھا۔ تم میری کہانی سننا چاہو گے؟ وہ جیسے خود پہ ہنسی، بھیگی سی ہنسی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پہ پھسلتا گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر ایک بات طے تھی، اسے اب اس کے کسی آنسو کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس کی خاموشی پہ خود سے وہ کہنے لگی، میرا نام میرین جان کارلس عرف مایاوتی ہے۔ میرین نام مجھے میرے باپ جان کارلس نے دیا تھا اور مایاوتی میری ہندوستانی ماں نے۔ ہندوستان میں فرنگیوں کی ہندوستانی عورتوں سے اولادوں کے 2 نام ہوتے ہیں۔ میری ماں کارلس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف اس کی بیوی تھی۔ کارلس میرا باپ نہیں ہے۔ یہ کارلس کو بہت دیر سے علم ہوا۔ میری ماں اپنے حقوق کے لیے ساری عمر کارلس کی منت کرتی رہی کہ وہ اس سے شادی کر لے انگریز سرکار کی عدالت میں، مگر کارلس نے ایسا نہ کیا۔ پھر جب اس کی پوسٹنگ واپس برطانیہ ہوئی تو وہ مجھے ساتھ لے گیا۔ میری ماں پیچھے روتی رہی، بلکتی رہی اور پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ اسے جگر کا سرطان تھا۔ اس نے پیچھے سے کارلس کو بہترے خط لکھے، مگر وہ واپس نہ آیا۔ نہ اس نے مجھے میری ماں کے حوالے کیا۔ حالانکہ فرنگیوں کے حرم میں داخل ہونے والی ہر بی بی کی طرح میری ماں بھی جانتی تھی کہ اس کی اولاد کبھی اس کی نہیں رہے گی، مگر اس وقت دولت کی ہوس میں وہ اتنی اندھی تھی کہ اس نے یہ نظر انداز کر دیا۔ جب کارلس واپس نہ آیا تو اس نے اسے ایک آخری خط لکھا جس میں بہت سی گالیوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ میں کارلس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے ایک فرنگی دوست کی اولاد ہوں جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اس خط کے پہنچنے کے تیسرے روز میری ماں مر گئی۔ تب میں 9 برس کی تھی۔ جب کارلس کو یہ علم ہوا اس نے مجھے ایک بوجھ کی طرح پالا۔ وہ مجھے دن رات میری ماں کے طعنے دیتا تھا، مگر کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ میری ماں نے آخری وقت یہ جھوٹ اس لیے بولا تاکہ وہ تنگ آ کر مجھے ہندوستان واپس اس کو دے آئے۔ مگر پھر جب وہ میرے نین نقش دیکھتا تو اسے لگتا میں اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ اس کے لیے میں بوجھ تھی، بہت بڑا بوجھ۔ وہ مجھے بورڈنگ میں داخل کرا کے دوبارہ ہندوستان چلا آیا۔ سال میں 1 آدھ بار جانے کس جذبے کے تحت ملنے آتا تھا میں کبھی نہ جان سکی۔ میں یتیموں کی طرح بڑی ہوتی گئی۔ نہ میں پڑھائی میں اچھی تھی نہ کھیل کود میں۔ میری شکل بھی معمولی سے ذرا اچھی تھی۔ میں غریب لڑکی تھی، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جب میری سر ایڈمنڈ سے پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ نارنجی بادل شام کی گہری نیلاہٹ میں بکھرتے جا رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں دور، بہت پیچھے تھی، کھوئی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک منظر دل ملا رہا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں سے گزرتا وہ کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص جو ساتھی ٹیچر سے مصروف انداز میں بات کرتا، ایک دم راہداری کے سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سر ایڈمنڈ تھیٹر کے بہت بڑے اداکار و ہدایت کار تھے۔ ان کی میرے اسکول کے ایک استاد سے دوستی تھی۔ اس سے کسی کام کے سلسلے میں وہ اسکول آئے تو راہداری میں سے گزرتے انہوں نے میری آواز سنی۔ میں دوسری طرف سیڑھیوں پہ بیٹھی اپنے خرگوش سے باتیں کر رہی تھی۔ کبھی بلی کی آواز نکالتی، کبھی شیر کی، کبھی ہاتھی تو کبھی طوطے کی، کبھی ممی بن کر ڈانٹتی، کبھی ڈیڈی بن کر بہلاتی تو کبھی سٹھیائی ہوئی بوڑھی لینڈ لیڈی بن کر کرایہ مانگتی۔ میں خرگوش سے عادتاً کھیل رہی تھی۔ وہ بلا کہاں سمجھتا تھا، مگر سر ایڈمنڈ نے سمجھ لیا۔ وہ لپک کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے یہ فن کہاں سے سیکھا ہے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق سوالات کیے تو میں نے بہت مہارت سے پے در پہ جھوٹ بولے۔ وہ سن کر سمجھ کر چلے گئے اور بعد میں میرے کاغذات نکلوائے تو تمام معلومات اس کے برعکس نکلیں۔ وہ واپس میرے پاس آئے، غصہ کرنے نہیں بلکہ یہ بتانے کہ میں ایک دن تھیٹر و فلم کی ایک بہت بڑی اداکارہ بنوں گی، اور یقین مانو میں نے ان کا اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر مجھے تھیٹر میں کبھی چانس چاہیے ہو تو ان کے پاس آ جاؤں۔ میں نے ان کا پتہ لے لیا۔ اس وقت میں 14ویں برس میں تھی۔
مجھے معلوم تھا میں ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ رک کر ہولے سے ہنسی، پھیکی ماتم کناں سی ہنسی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا، سرخی مائل روشنی میں بدر دیکھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں کے گوشے ابھی تک بھیگے تھے، اور پورے 2 برس بعد میں ان کے تھیٹر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا، میرے پاس کھانے کو پھوٹی کوڑی نہ تھی، تب میں نے پہلی دفعہ چوری کی اور یہ موتی چرائے۔ پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا تو میں نے سر ایڈمنڈ کے تھیٹر چلی گئی، وہاں کسی نے مجھے داخل نہ ہونے دیا۔ معلوم ہوا کہ سر ایڈمنڈ کو تو مرے 1.5 سال ہو چلا تھا۔ میں نے کئی مہینے تھیٹروں اور اسٹوڈیو کے چکر لگائے، مگر وہاں کوئی مجھے اندر داخل تک نہ ہونے دیتا تھا۔ کارلس کبھی واپس آیا ہی نہیں، میں چھوٹی موٹی چوریوں پہ گزارا کرتی رہی۔ پھر ایک روز مجھے ایڈگر ملا، لوئی ایڈگر۔ وہ فرانسیسی ماں کا بیٹا تھا، تھیٹر کا بہت بڑا نام۔ میں روز اس کو دیکھتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کے گھر تک اس کا پیچھا کیا اور رات دیر تک انتظار کرتی رہی۔ پھر جب چوکیدار ادھر ادھر ہوا تو میں دیوار پھاند کر اندر چلی گئی اور سوتے ہوئے لوئی کی گردن پہ چاقو رکھ کر اسے اٹھایا۔ وہ بہت بڑا اداکار تھا، بالکل نہ گھبرایا، پرسکون سا مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا مجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرامے میں رول دلوائے۔ لوئی نے حامی بھر لی اور ایک رکا مجھے دیا، اس سے لے کر کل اسٹوڈیو آ جاؤں۔ میں خوشی خوشی چلی گئی اور اگلے روز اسٹوڈیو آ گئی، مگر رکا کے باوجود جب 2 دن تک کسی نے مجھے داخل نہ ہونے دیا تو مجھے احساس ہوا کہ لوئی نے مجھے محض بہلاوا دے کر جان چھڑائی تھی۔ اگلی رات میں پھر اس کے گھر چلی گئی۔ اس دفعہ میں نے اسے نہ جگایا، بلکہ اس کی ایک قیمتی ہیرے کی گھڑی جو میں نے پہلے بھی اس کے گھر دیکھی تھی اٹھا لی اور اس کی جگہ وہی رکا رکھ دیا۔ وہ گھڑی لوئی کو اس کی محبوبہ نے دی تھی، وہ اس کا دیوانہ تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتا رہا، اسے وہ گھڑی واپس چاہیے تھی۔ اس نے پولیس کو نہ بتایا کہ وہ جانتا تھا میں اداکاری کی دیوانی ہوں، اس کی گھڑی تباہ کر دوں گی۔ ہفتے بھر بعد میں تھیٹر گئی اور گھڑی لوئی کو لوٹا دی۔ اس روز مجھے اپنا پہلا کردار مل گیا۔ بادل سیاہ پڑ گئے تھے، نیلے آسمان پہ تارے جگمگانے لگے تھے، شام بس ڈھلنے کو تھی۔ میں چند برسوں میں لندن کے تھیٹر کی کامیاب اداکاروں میں سے ایک ہو گئی۔ میں نے بہت سے کردار کیے، ایتھنز کی جادوگرنی کا کردار، پاگل عورت کا کردار، میں نے کون سا کردار نہیں کیا، ہر کردار میں خود کو ڈالا۔ یہاں تک کہ 3 برس پہلے جب میں نے ایک اطالوی شہزادی کا کردار کیا تو ناٹک دیکھنے والوں میں کھڑے ہو کر تالیاں بجانے والا جان کارلس بھی تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، میں تو خیر اسے برسوں سے پہچانتی تھی۔ وہ کھیل کے بعد مجھ سے ملا، مگر میں نے اس سے رکھائی برتی۔ وہ مایوس سا چلا گیا، جانے وہ کس رشتے کے تحت آیا تھا۔ پھر وہ اکثر چلا آتا، میں اس کے ساتھ بے رخی برتتی، مگر وہ برا نہ مانتا۔ اس نے مجھے اپنا پتہ دے رکھا تھا، مگر میں کبھی اس سے ملنے نہیں گئی۔ مجھے جان کارلس سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ یاد کر کے بول رہی تھی، بہت سی الجھی یادوں کے سرے ایک دوسرے میں پھنسے تھے، وہ جیسے ٹھہر ٹھہر کر انہیں سلجھا رہی تھی۔ میں جب کردار کرتے کرتے تھک گئی تو سوچتی تھی کہ کبھی تو ایک دن ایسا آئے گا جب میں کوئی ایسا کردار کروں گی جو صدیوں تک امر ہو جائے گا، اور وہ کردار اسٹیج پر نہیں، عام انسانوں کے بیچ پرفارم ہوگا۔ اس کے داد دینے والے، اس کو سراہنے والے، اس کے لیے تالیاں بجانے والے ارد گرد کے لوگ ہوں گے۔ میں برسوں اس کردار کی تلاش میں رہی، اور پھر ایک شام کارلس نے مجھے وہ کردار دکھا ہی دیا۔ تب میری سمجھ میں آیا وہ کیوں میرے پاس پلٹ پلٹ کر آتا تھا۔ اسے تلاش تھی ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں جاننے والی ہندوستانی نسلیں کب کی مر کھپ گئی تھیں، مگر وہ برسوں ہندوستان میں رہا تھا، اسے یہاں کے بہت سے غیر سرکاری رازوں کا پتہ تھا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ ایک خط کا آدھا ٹکڑا لگا تھا جس میں ماہ ملکہ کا ذکر تھا، وہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا ذکر تھا، مگر وہ خط کس نے کس کو لکھا تھا وہ جانتا نہ تھا، اور سراغ رسانی اس کی طبیعت میں نہ تھی۔ اس خط میں مہاراجہ بلدیو سنگھ کا ذکر تھا، جس نے ماہ ملکہ کو گاؤں کے پرانے قبرستان میں ایک لکڑی کی چھوٹی سی ناند میں کوئلوں کے بیچ رکھ کر دفن کیا تھا۔ مہاراجہ بلدیو سنگھ کون تھا، نہ وہ جانتا تھا نہ میں، اور میں تو تب یہ بھی نہ جانتی تھی کہ یہ ماہ ملکہ کیا ہے۔ میں نے تو جھٹ کارلس کو انکار کر دیا تھا
کہ میں ہندوستان جا کر ان فضول قصے کہانیوں کے پیچھے خوار نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہتا تھا میں اس کی مدد کروں، مگر میں نے توجہ نہ دی۔ یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے اور جب میرے کیریئر پہ برا وقت آنے لگا، پیسے کی تنگی ہوئی اور کرداروں کی کمی، تو میں نے کارلس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اس شرط پہ کہ ماہ ملکہ میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ 2 برس میں نے برٹش لائبریری اور بعد میں ہندوستان آ کر یہاں کی لائبریریوں اور کاغذات کو کھنگالنے میں گزارے۔ شاید 2 برس سے بھی زیادہ گزر گئے۔ میں کھوجتی رہی، سر کھپاتی رہی، اور پھر مجھے علم ہوا کہ مہاراجہ بلدیو سنگھ کو مرے عرصہ بیت چکا ہے۔ وہ 18ویں صدی کے وسط میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کا تعلق بیلی راجپوتا نامی گاؤں سے تھا، جو اب ایک مختلف سرکاری نام سے موجود ہے۔ میں نے اور کارلس نے مہاراجہ بلدیو سنگھ کے جانشینوں کو کھوجنے میں عرصہ گزارا، یہاں تک کہ ہمیں شیکھر مل گیا۔ ٹھاکر شیکھر راج بھی بیلی کے دوسرے لوگوں کی طرح ماہ ملکہ کے وجود سے لا علم تھا۔ وہ اسے ایک فرضی داستان گردانتا تھا۔ وہ فرضی داستان ہی مایا بدر کہہ اٹھا۔ ماہ ملکہ ایک میتھ ہے، ایک فرضی لیجنڈ، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مہاراجہ بلدیو سنگھ کی پگڑی میں جو ہیرا جڑا تھا وہ ایک عام سا ہیرا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ بعد میں لوگوں نے اسے ماہ ملکہ کا نام دے کر اس سے کہانیاں منسوب کر ڈالیں۔